एलोक्वेंट अदब के व्यूअर से गुजारिश है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन को एक्सप्लोर करें और जितने भी ऑडियो बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं जैसे दास्तान ईमान फरोशों की, शमशीर बेनियाम, आखिरी चट्टान और एक बुत शिकन पैदा हुआ, फिरदौसे इब्लीस और नील बहता रहा, उंदलस की नागिन, मारिकाए करबला, इन सब ऑडियो बुक्स को ख़ुद भी सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। यही हमें सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीक़ा है। जज़ाकल्लाह। तानिया ने बेड पर अपना तकिया दुरुस्त किया, फिर डायरी उठाकर लेट गई। वो डायरी को तकिए के नीचे रखकर कुछ देर आंखें बंद करके लेटना चाहती थी। डायरी को तकिए के नीचे रखते रखते ऐसे ही उसके सफ़ात को तेज़ी से पलट कर देखा। तब उसे अचानक उन सफ़ात के दरमियान कहीं सुर्खी सी महसूस हुई। उसने जल्दी जल्दी एक एक वर्क पलट कर वो सफ़ा निकाला। वो एक छोटा सा अठन्नी के बराबर सुर्ख धब्बा था। ये बिल्कुल ताज़ा खून था। डायरी बंद होने की वजह से खून दूसरे सफ़े पर भी लग गया था और सफ़े की पुष्ट पर भी झलक आया था। ये खून कहाँ से आया? वो इस खून को देखकर सहम गई। तब अचानक उसके दिल में वो जानलेवा ख्याल आया, लेकिन उस क़यामत ख्याल को फ़ौरन जहन से झटक दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये उसके बाप का खून नहीं हो सकता। उसकी समझ में ये बात नहीं आई कि उस खून के धब्बे को देखकर उसे राव शमशाद अली का ख्याल क्यों आया। ये ख्याल जिस तरह भी आया, बहरहाल उसे बेचैन कर गया। उसकी रूह में कांटे भर गया। फिर वो खून देखते ही देखते खुश्क होने लगा। कुछ देर में ही सफ़ा डायरी से मिट गया। उसने डायरी के औराक पर दोबारा तेज़ी से नज़र डाली, लेकिन अब डायरी फिर से सादा हो चुकी थी। उसने डायरी तकिए के नीचे रखी और फिर तेज़ी से अंकल आमिर का टेलीफ़ोन नंबर मिलाने लगी। चंद सेकंड के बाद उधर बेल होने लगी, मगर फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। तब उसने अफजल के दफ्तर फ़ोन मिलाया। 2 घंटियाँ बजने के बाद उधर से अफजल ने फ़ोन उठाकर हेलो कहा। अफजल की आवाज़ पहचान कर तानिया ने कहा, भाई मैं बोल रही हूँ। तानिया। जी तानिया, खैरियत? जी भाई, खैरियत है। आप मेरा एक काम कर दें, मैं फ़ौरी तौर पर लाहौर जाना चाहती हूँ। आप किसी भी फ़्लाइट से मेरी सीट कंफर्म करा दें। सीट तो मिल जाएगी, लेकिन ये आपको लाहौर जाने की क्या सोची? अफजल ने पूछा। मेरा बस जी बहुत घबरा रहा है। मैं फ़ौरी तौर पर लाहौर जाना चाहती हूँ, उसने फैसलाकुन अंदाज में कहा। अच्छा ठीक है, मैं अभी आदमी भेजकर सीट का इंतज़ाम करवाता हूँ। इस असना में आप जाने की तैयारी मुकम्मल कर लें। ठीक है भाई, आपका बहुत शुक्रिया, वो ममनून होकर बोली। हेलो, अफजल ने जल्दी से कहा। जी। तानिया रिसीवर रुकते रुकते रुक गई। आपने खाला से बात कर ली? उन्होंने आपको अकेले जाने की इजाज़त दे दी? नहीं भाई, मैंने खाला से अभी बात नहीं की। अभी नीचे जाकर उन्हें बताती हूँ, उन्हें राज़ी करती हूँ। आप बस मेरे टिकट का इंतज़ाम कर दें। ठीक है, मैं करता हूँ, और जैसे ही कोई इंतज़ाम हो जाता है मैं फ़ोन पर बताता हूँ। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। तानिया ने रिसीवर रखकर एक गहरा सांस लिया और फिर वो फ़ौरन ही खड़ी हो गई। नीचे पहुंची तो दरदाना को किचन में मसरूफ़ पाया। वो किचन में झांककर खाला फरजाना के कमरे की तरफ बढ़ गई। खाला फरजाना नज़र का चश्मा लगाए कोई मोटा सा नावल पढ़ने में मसरूफ़ थी। तानिया बहुत खामोशी से चलती हुई उनके नज़दीक बेड पर बैठ गई। तानिया को उनके करीब पाकर खाला फरजाना ने नावल परे फेंका और मुस्कुराकर बोली, सोकर आ रही हो? नहीं खाला, उसके लहजे में बड़ी उदासी थी। तानिया, खैर तो है? वो ज़रा संभल कर बैठ गई। खाला, मैंने भाई को फ़ोन करके जहाज़ का टिकट मंगवाया है। मैं लाहौर जाना चाहती हूँ। लाहौर जाना चाहती हो? खाला फरजाना ने अपना हाथ सीने पर रखते हुए कहा। कब और क्यों? आज, चाहे जिस फ़्लाइट का टिकट मिल जाए, तानिया ने जवाब दिया। ये कैसे हो सकता है? खाला फरजाना एकदम फ़िक्रमंद हो गई। तुम जानती हो कि तुम्हारे अंकल आमिर ने तुम्हारे बारे में क्या कह रखा है? मैं जानती हूँ, तानिया ने कहा। यही ना कि मुझे यहाँ से कहीं जाने ना दिया जाए।
ہاں یہی، خالہ فرزانہ نے الجھے لہجے میں کہا۔ خالہ، انکل عامر میرے بارے میں فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ تانیہ کا عجب تیکھا انداز تھا۔ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ خالہ، آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ کاش آپ میرے بارے میں کچھ جانتی۔ میں سمجھی نہیں، خالہ نے کہا۔ لاہور سے واپس آ کر سمجھاؤں گی، اس نے ایسے ہی ان کی تسلی کے لیے کہہ دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ لاہور جانے کے بعد وہاں سے واپس بھی آئے گی یا نہیں۔ خالہ فرزانہ بڑی پیاری خاتون تھیں، تانیہ کو ان سے محبت ہو گئی تھی۔ خود خالہ فرزانہ اس پر کیا کم جان چھڑکتی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ لاہور جانے کے بعد وہ انہیں بہت مس کرے گی۔ کوئی 3 بجے کے قریب افضل کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ شام کی فلائٹ سے اس کی سیٹ بک کروا دی گئی ہے، وہ جانے کی تیاری کرے، وہ خود اسے ایئرپورٹ چھوڑ دے گا۔ تانیہ کے اچانک لاہور جانے کے ارادے سے خالہ فرزانہ پریشان ہو گئی تھیں۔ عامر نے زندگی میں پہلی بار کوئی ذمہ داری سونپی تھی، وہ اس ذمہ داری کو بخیر خوبی نبھا رہی تھی۔ وہ تانیہ کا بے حد خیال رکھتی تھی، وہ اسے 1 منٹ کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ اگر جاتی تھی تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ کہاں گئی ہے اور کب آئے گی۔ ویسے خود تانیہ نے انہیں اس معاملے میں قطعاً پریشان نہ کیا۔ وہ فرمان بردار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اسی سلجھی لڑکی کے دماغ میں اب جانے کیا خناس سمایا تھا کہ وہ اچانک لاہور جانے پر تل گئی تھی۔ سیٹ بھی کنفرم ہو گئی تھی اور وہ اوپر سوٹ کیس میں ضروری سامان رکھ رہی تھی۔ اس دوران خالہ فرزانہ عامر کو کئی مرتبہ فون کر چکی تھیں، مگر وہاں کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ محسوس ہوتا تھا جیسے گھر بند کر کے سب لوگ کہیں چلے گئے ہوں۔ خالہ فرزانہ بہت دیر سے پاؤں لٹکائے بیڈ پر بیٹھی رہی۔ ان کا دل مضطرب تھا۔ وہ عامر کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتی تھیں، مگر لائن نہیں مل رہی تھی۔ پھر خالہ فرزانہ جانے کیوں مسکرا دیں۔ بڑی پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ عامر اور وہ شاید 2 مختلف کہکشاؤں کے سیارے تھے، دونوں نے پوری زندگی گزار دی تھی ایسے ہی بغیر لائن ملے۔ ان کی نظر بار بار ٹیلی فون کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ وہ اضطراب میں اب تک کئی پان کھا چکی تھیں۔ جب بھی پریشان ہوتیں پان پر پان کھانے لگتیں۔ پھر اچانک ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، کون ہے؟ عامر، ادھر سے رنج میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ عامر، آپ کہاں ہیں؟ میں کب سے آپ کو فون کر رہی ہوں۔ لہجے میں بے قراری تھی۔ میں ماڈل ٹاؤن گیا ہوا تھا، میں موقع نکال کر گھر آیا ہوں تاکہ تمہیں فون کر سکوں۔ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ خالہ فرزانہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ بہت بری خبر ہے فرزانہ، ادھر سے بڑے ٹھنڈے اور گہرے سانس کی آواز سنائی دی۔ اللہ رحم کرے، خالہ فرزانہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ تانیہ کہاں ہے؟ اسے بلاؤ اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسے لاہور بھیج دو۔ آخر کیوں؟ فرزانہ، اس کے والد راؤ شمشاد علی کا انتقال ہو گیا ہے، انہیں کسی نے قتل کر دیا ہے۔ دھماکہ خیز انکشاف تھا۔ اللہ! خالہ فرزانہ نے اپنا دل پکڑ لیا۔ عامر، یہ کتنا عجیب اتفاق ہے۔ کیا؟ عامر بات کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ خود لاہور جانے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ شام کی فلائٹ سے اس کی سیٹ بک ہو چکی ہے اور اس وقت وہ اپنا سامان پیک کر رہی ہے۔ میں دراصل اسی سلسلے میں تم سے فون پر بات کرنا چاہتی تھی کہ اسے لاہور بھیجوں یا نہ بھیجوں۔ چلو یہ تو اچھا ہوا، تم ایسا کرو اسے آنے دو، میں ایئرپورٹ سے اسے لے لوں گا۔ اب مجھے یہ مشورہ دو کہ اسے موت کی اطلاع ابھی دے دوں یا لاہور آنے کے بعد؟ میرا تو خیال ہے کہ اسے اپنے والد کی موت کی اطلاع مل چکی ہے۔ وہ کیسے؟ عامر حیران ہوئے۔ وہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اچانک اس کا لاہور کے لیے عازم سفر ہونا اور اس کے چہرے کی اداسی اس بات کا غماز ہے کہ اس کے دل نے اس حادثے کو کسی نہ کسی طرح محسوس کر لیا ہے۔ حیرت کی بات ہے، عامر حیران ہو کر بولے۔ فرزانہ، تم یوں کرنا، چلتے وقت اس احساس کو گہرا کر دینا، پھر میں جب یہاں سے اسے تفصیل بتاؤں گا تو وہ اس وقت تک خود کو سنبھال چکی ہوگی۔ اچھا تم اسے بلا دو، میں اسے بتا دوں کہ
ایئرپورٹ پر میں اسے ریسیو کر لوں گا، اس سے فلائٹ نمبر وغیرہ پوچھ لوں۔ شام کو جب تانیہ گھر سے رخصت ہونے لگی تو خالہ فرزانہ نے اسے گلے سے لگا کر بس اتنا کہا، اپنی دل کی گواہی پر لاہور جا رہی ہو تو اس دل کو قابو میں رکھنا، حوصلے سے کام لینا، شاید ایئرپورٹ پر تمہیں کوئی بری خبر سننے کو ملے۔ میں اس بری خبر کے لیے تیار ہوں خالہ، مجھ میں بڑا حوصلہ ہے، آپ فکر مند نہ ہوں۔ یہ کہہ کر افضل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی نے ایئرپورٹ کی طرف رخ کر لیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر عامر اس کے منتظر تھے۔ تانیہ کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی وہ اس کی طرف لپکے۔ ان کا جی چاہا کہ تانیہ کو بے اختیار لپٹا کر رو پڑے۔ مرنے والا رشتہ دار کے علاوہ ان کا بہت پیارا دوست تھا اور آنے والی مرنے والے کا خون تھی۔ اسے لپٹا کر نہ روتے تو پھر کسے لپٹا کر روتے؟ ان کی حالت بری ہو رہی تھی، لیکن پھر انہوں نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھالا۔ انہوں نے تانیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلکا سا گلے سے لگا لیا اور بولے، کیسی ہو تانیہ؟ تانیہ نے جواب دینے کے بجائے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور بڑی جرأت سے بولی، میرے بابا کی موت کیسے ہوئی؟ یہ جملہ سن کر عامر ہڑبڑا گئے۔ وہ تو یہی سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ تانیہ کو اس کے باپ کے مرنے کی اطلاع کن الفاظ میں دیں گے، لیکن وہ تو اس منزل سے آگے نکل چکی تھی۔ تو کیا فرزانہ نے اسے سب کچھ بتا دیا ہوگا؟ فرزانہ نے تمہیں کیا بتایا؟ انہوں نے پوچھا۔ خالہ نے تو مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، یہ بھی نہیں کہ میرے بابا مر چکے ہیں، وہ عجیب سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہارے بابا کا انتقال ہو چکا ہے؟ سوال ہوا۔ انتقال نہیں، خون کہیے خون، میرے بابا کا خون ہوا ہے، تانیہ نے بڑے پراسرار انداز میں کہا۔ اوہ! عامر کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا۔ چلو گاڑی میں چلو، راستے میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ راؤ شمشاد علی اپنی کوٹھی میں تنہا رہتے تھے۔ اب ان کی عمر بھی مزاحمت کرنے والی نہیں رہی تھی۔ انہیں قتل کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ گھر میں ان کے ساتھ ایک ملازم اور ایک ملازمہ رہتے تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی تھے اور راؤ صاحب کے بہت پرانے ملازم تھے۔ عبدل اور رشیدہ کی ایک ہی بیٹی تھی جو شادی شدہ تھی۔ رات کو اچانک اس کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملی تو وہ دونوں راؤ صاحب سے اجازت لے کر بیٹی کے گھر دھرم پورے چلے گئے۔ ان کی بیٹی اسپتال سے گھر پہنچ چکی تھی۔ بس وہ رات ہی قیامت کی تھی۔ شاید قاتل گھات لگائے بیٹھا تھا۔ صبح کو دودھ والے نے بیل بجائی، گھر کا گیٹ کھٹکھٹایا، کوئی باہر نہ نکلا تو اسے پریشانی ہوئی کیونکہ آج تک ایسا نہ ہوا تھا۔ اس نے برابر والی کوٹھی والوں کو بتایا۔ جب لوگوں نے گیٹ کے اندر کود کر دیکھا تو اندر سے دروازہ کھلا ہوا تھا۔ راؤ شمشاد علی خون میں لت پت پڑے تھے۔ دائیں ہاتھ میں ان کے ریوالور تھا۔ قاتل نے اسے خودکشی کا کیس بنانے کی کوشش کی تھی۔ گولی کنپٹی میں لگی تھی۔ گولی بہت قریب سے چلائی گئی تھی۔ بائیں کنپٹی میں سوراخ ہو گیا تھا اور گولی اندر ہی کہیں دھس گئی تھی۔ قاتل سے یہ غلطی ہو گئی تھی، سوراخ بائیں جانب تھا جبکہ قاتل ریوالور ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا گیا تھا۔ ابتدائی تفتیش سے ہی یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ راؤ صاحب نے خودکشی نہیں کی بلکہ انہیں مارا گیا ہے۔ راؤ صاحب معمر ضرور تھے، پھر بھی عمر کے لحاظ سے ان کی صحت قابل رشک تھی۔ وہ کسی برے فعل میں نہ تھے، بہت نیک اور صاف ستھرے انسان تھے۔ انہیں خودکشی کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ اپنے باپ کی قتل کی رودات سن کر وہ گمسم ہو گئی۔ اس پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ عامر اسے راستے بھر تسلی دیتے رہے، سمجھاتے رہے۔ وہ خاموشی سے سب سنتی رہی اور خالی نگاہوں سے عامر کو دیکھتی رہی۔ ماڈل ٹاؤن کی یہ کوٹھی جہاں راؤ شمشاد علی کو قتل کیا گیا تھا، رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں اور بہی خواہوں سے بری ہوئی تھی۔ راؤ احمد علی کا پورا گھرانہ موجود تھا اور پیش پیش تھا۔ بھائی کے غم میں راؤ احمد علی کی بری حالت تھی۔ بار بار اس پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ اس کے بیٹے اسے سنبھال رہے تھے اور سرگوشی میں اس سے کہہ رہے تھے، ابا یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عامر اس وقت کہاں ہے، کس کو لینے گیا ہے۔ راؤ احمد علی چند آنسو بہا کر بازی جیت لینا چاہتا تھا۔ ساونپور کی جائیداد تو اس کے قبضے میں تھی ہی، اب یہ کوٹھی اور ریستوران بھی اس کا ہونے والا تھا۔
کیونکہ راؤ شمشاد کا وارث اب وہ تھا۔ بالآخر اس کی شاطرانہ منصوبہ بندی کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ اپنی کامیابی پر جس قدر خوش ہوتا کم تھا، لیکن یہ وقت تو رونے کا تھا، اور وہ رو رہا تھا، سسک سسک کر رو رہا تھا، رہ رہ کر رو رہا تھا۔ عامر کی پڑھائی ہوئی پٹی کے مطابق تانیہ خاموشی سے عورتوں میں ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا آدھا چہرہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ جنازہ اٹھائے جانے سے پہلے مرنے والے کا چہرہ دکھایا گیا۔ ہر سو اعلان کیا گیا کہ جو چہرہ دیکھنا چاہتا ہے وہ آ کر دیکھ لے۔ میت کمرے میں رکھی تھی۔ لوگ ایک دروازے سے داخل ہو کر چہرہ دیکھتے ہوئے دوسرے دروازے سے نکل رہے تھے۔ جب گھر کی عورتوں کی باری آئی تو تانیہ بھی ان عورتوں میں شامل تھی۔ وہ میت کے نزدیک پہنچتے ہی اپنے ہوش گنوا بیٹھی۔ ساری مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر وہ اپنے باپ کی لاش پر جھک گئی اور چیخ مار کر رونے لگی۔ سائمہ اس کے ساتھ تھی۔ وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی دروازے میں اچانک راؤ احمد علی داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر عورتیں ادھر ادھر ہونے لگیں۔ تانیہ کے نزدیک پہنچ کر وہ جھکا اور اس کے بھدے اور کھردرے ہاتھ کی گرفت تانیہ کے نرم و ملائم ہاتھ پر مضبوط ہو گئی۔ روتی ہوئی تانیہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ پہلے اس نے اپنے آپ کو، پھر اپنا ہاتھ پکڑنے والے کو دیکھا اور بڑے سرد لہجے میں بولی، راؤ احمد علی، اپنا ناپاک ہاتھ پرے کر لو۔ راؤ احمد علی سے اس انداز میں اور اس طرح کی بات کرنے والا آج تک پیدا نہ ہوا تھا۔ وہ ساونپور کا حکمران تھا۔ اونچا بولنے کی تو دور کی بات ہے، لوگ اس کے سامنے سر اٹھا کر بھی بات نہیں کرتے تھے۔ پھر آخر کس کی شامت آئی؟ بولنے والے کا نہ صرف لہجہ سخت تھا، بلکہ جو بات اس نے کہی تھی وہ بات بھی اس کے لیے کڑوی تھی، جو اس کے دل میں ترازو ہو گیا تھا۔ وہ بڑا کایاں شخص تھا، ایسا شاطر آدمی تھا جو سانپ کو لاٹھی توڑے بغیر مارنا جانتا تھا۔ اس لڑکی نے جو اس سے کہا وہ اس نے اچھی طرح سن لیا تھا، اور سن کر اس بات کا اندازہ کرنے میں اسے ذرا بھی دیر نہ لگی کہ بولنے والا کسی وزندار شخصیت کا مالک ہے۔ وہ کوئی چیز ہے جو اس نے اس کا نام لے کر اتنی بڑی بات آسانی سے کہہ دی ہے۔ یہ ایک نازک موقع تھا، اور وہ بڑا موقع شناس شخص تھا۔ وہ اپنی جذباتیت سے جیتی ہوئی بازی ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے فوراً پسپائی اختیار کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس وقت سنی انسنی کر دینا ہی بہتر جانا، تاکہ اندھیرے میں چھپا ہوا شخص باہر آ جائے۔ جب تانیہ نے ہاتھ پکڑنے والے کو گھور کر سرد لہجے میں کہا، راؤ احمد علی، اپنا ناپاک ہاتھ پرے کر لو، تو راؤ احمد علی کو فیصلہ کرتے ہوئے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ فوراً ہٹا لیا، جیسے کسی غلطی کے تحت اس نے تانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ اس کے ہاتھ چھوڑتے ہی تانیہ فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس نے ترچھی نظروں سے راؤ احمد علی کو دیکھا۔ وہ بھی بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ وہاں رکی نہیں، عورتوں کو ہٹاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ تانیہ اندر گئی تو راؤ احمد علی اپنے بائیں ہاتھ سے بھاری مونچھ کو بل دیتا ہوا باہر نکل آیا۔ کسی اور عورت نے یہ بات سنی ہو یا نہ سنی ہو، لیکن سائمہ نے بہت اچھی طرح سن لی تھی۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ تانیہ کی اصل سے واقف نہ تھی۔ وہ اسے رحمت خان کی بیٹی سمجھتی تھی۔ وہ کیا، سبھی اسے رحمت خان کی بیٹی سمجھتے تھے، سوائے عامر کے۔ اس کے باپ کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ سائمہ عامر کی بھانجی تھی۔ بہن کے بیوہ ہو جانے کے بعد عامر نے دونوں ماں بیٹی کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اب وہی ان دونوں کے کفیل تھے۔ سائمہ تیزی سے اپنے ماموں عامر کی تلاش میں نکلی۔ وہ اس خطرناک بات کو فوری طور پر اپنے ماموں کے گوشے گزار کر دینا چاہتی تھی۔ ادھر راؤ احمد علی کو بھی عامر کی تلاش تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ گستاخ لڑکی آخر ہے کون؟ اگر رحمت خان کی بیٹی ہے تو راؤ شمشاد علی کی لاش سے لپٹ کر رونے کے کیا معنی؟ یہ اب تک کہاں تھی؟ اتنی دیر سے کیوں پہنچی؟ پھر اس نے اس کا نام لے کر اس قدر نفرت سے ہاتھ ہٹانے کو کیوں کہا تھا؟ یہ سب گھورک دھندا تھا۔ راؤ احمد علی سے پہلے سائمہ نے اپنے ماموں کو تلاش کر لیا۔ پھر وہ انہیں ایک گوشے میں لے گئی اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ عامر یہ بات سن کر پریشان ہو گئے۔ وہ گھبرا کر بولے، ارے تانیہ نے یہ کیا بے وقوفی کی ہے؟ میں کیا جانوں ماموں؟ اچھا دیکھو وہ کہاں ہے، تم اسے باہر لاؤ۔ جی اچھا۔ یہ کہہ کر سائمہ دوڑتی ہوئی اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد تانیہ سائمہ کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دی۔ کالی چادر میں اس نے اپنا آدھا چہرہ ڈھک رکھا تھا۔
आमिर ने इधर उधर देखा, फिर कुछ सोचकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चल दिए। साइमा और तानिया भी उनके ताक़ुब में वहाँ पहुँच गईं। अब्दुल और रशीदा कोठी में थे। हाँ, क्या हुआ था? आमिर ने पूछा। साइमा आपको बता तो चुकी है, तानिया ने जवाब दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने रास्ते भर तुम्हें इतना समझाया, फिर भी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था, बस फिर मैं अपना गम भी भूल गई, उस पर बरस पड़ी। तानिया ने अपनी सफाई पेश की। हैरत है, उसने जवाब में कुछ न कहा। अच्छा ही हुआ कि वो कुछ ना बोला, वरना मैं भी उसे बता देती कि मैं कौन हूँ। वो बहुत चालाक है। तुम्हारे रोते ही किसी ने उसे इत्तला दे दी और वो किसी अजाब की तरह नाजिल हो गया। उसने तुम्हारा हाथ पकड़कर उठाना चाहा कि वो तुमसे पूछ सके कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारे जवाब ने उसके होश उड़ा दिए। अब उसका शुबा यकीन में बदल चुका होगा और वो तुम्हारी तलाश में घूम रहा होगा। आमिर ने क़ियास आराई की जो बिल्कुल सच्ची थी। मैं उससे कब तक छुपूंगी? ये सवाल भी था और एहतजाज भी। तुम नहीं जानती हो वो किस कदर सफाक आदमी है। आमिर ने समझाने की कोशिश की। मैं उससे ज़्यादा सफाक बन जाऊंगी। तानिया ने समझने से इनकार कर दिया। हम कानूनी जंग लड़ेंगे। जायदाद के कागजात और वसीयतनामा हमारे वकील के पास मौजूद है। कल वकील साहब यहाँ आएंगे। वसीयत सबके सामने पढ़कर सुनाई जाएगी। मुझे मालूम है कि वसीयत में क्या है। राव साहब मुझे सब बता चुके हैं। तब फिर मैं खड़े होकर ऐलान करूंगा कि राव साहब का वारिस कौन है। खैर, ये तो कल की बात है। फ़िलहाल मैं ये चाहता हूँ कि तुम साइमा के साथ फौरी तौर पर घर चली जाओ। मैं तुम लोगों के जाने का इंतज़ाम कर देता हूँ। आओ मेरे साथ। ये कहकर आमिर क्वार्टर से बाहर निकल आए और ड्राइवर के साथ खामोशी से उन्हें रावी रोड की तरफ रवाना कर दिया। ये काम इस कदर तेज़ी और राजदारी से हुआ कि कोई अंदाज़ा भी ना कर सका था कि तानिया, जो अभी मैयत से लिपट कर रो रही थी, वो अब यहाँ नहीं है। आमिर ने खुदा का शुक्र अदा किया कि तानिया ने उसकी बात बड़ी फरमाबरदारी से मान ली थी, जाने से इनकार नहीं किया था। आमिर ने अंदर आते ही जनाजा उठाए जाने का इशारा कर दिया। बस फिर राव अहमद अली को आमिर से बात करने का मौका ना मिला। तदफीन में रात के 11:30 बज गए। आमिर ने कब्रिस्तान से अपने घर का रुख किया और उनका इरादा था कि वो रात को यहीं क़ियाम करेंगे। बदले हुए हालात की वजह से उन्होंने राव अहमद अली से दूर ही रहना मुनासिब समझा। दूसरे दिन ख़ानदान के मुअज़्ज़िज़ लोगों के सामने वकील साहब ने वसीयत खोलकर पढ़ी और वसीयत के मुताबिक मॉडल टाउन की कोठी और माल रोड वाला रेस्तोरां तानिया के नाम लिखा गया था। सावनपुर की जायदाद का हकदार मोहसिन राव को ठहराया गया। उसके ना मिलने की सूरत में फिर तानिया उस जायदाद की मालिक होगी। ये वसीयत राव अहमद अली के सर पर किसी पत्थर की तरह लगी। वो इस वसीयत को सुनते ही किसी बावले कुत्ते की तरह काटने को दौड़ा। उसने वसीयत की नकल फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर दी और फुंकारता हुआ कोठी से निकल गया। आमिर को अब तानिया की फ़िक्र थी। राव अहमद अली बावला हो चुका था। वो किसी भी वक्त तानिया को काट सकता था। आमिर ने सबसे पहला ये काम किया कि जो भी फ्लाइट दस्तयाब हुई उससे तानिया को कराची के लिए रवाना कर दिया और 24 घंटे के अंदर तानिया कराची वापस पहुंच गई। तानिया अब कराची वापस नहीं जाना चाहती थी। आमिर ने मरहूम बाप की कसम देकर उसे कराची रवाना कर दिया था। उन्होंने उसे समझाया था कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी जान बचाने की खातिर अपनी ज़िंदगी अजीरन कर ली थी। तुम्हारी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए उन्होंने तुम्हें मरहूम बना दिया था। पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए तरसते रहे, लेकिन अपनी मोहब्बत के लिए तुम्हें मौत के मुंह में धकेलना पसंद ना किया। अब तुम चाहती हो कि मैं इस काम की इजाज़त दे दूं, तुम्हें भेड़ियों के भट्ट में छोड़ दूं। वो मुझे तुम्हारा गार्डियन बनाकर गए हैं। खुदा ना ख्वास्ता तुम्हारी ज़िंदगी को कुछ हो गया तो उनकी रूह किस कदर तड़पेगी। तानिया, तुम्हें अपने मरहूम वालिद की कसम, तुम्हें कराची जाना होगा। मैं यहाँ मौजूद हूँ तुम्हारी तरफ से कानूनी जंग करने के लिए। बेफिक्र हो जाओ, मेरे होते हुए तुम्हारा हक़ तुमसे कोई नहीं छीन सकेगा। ठीक है अंकल, मैं चली जाती हूँ, लेकिन ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि राव अहमद अली ने मेरे बड़े भाई मोहसिन राव को अगवा किया है। वो ज़िंदा हैं। मुझे शुबा है कि वो राव अहमद अली की तहवील में हैं। अंकल, मैं ज़मीन जायदाद पर लानत भेजती हूँ।
مجھے اپنا بھائی چاہیے، میں انہیں ڈھونڈنا چاہتی ہوں۔ اگر وہ مجھے مل گئے تو پھر میں یہاں سے وہاں تک ایک ایک کو دیکھ لوں گی۔ تانیہ نے بڑے جوش میں کہا، تانیہ، میں اس سلسلے میں تمہاری ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہوں۔ انشاءاللہ ہمارا محسن راؤ ضرور واپس آئے گا، تم فکر نہ کرو۔ اچھا جاؤ، جہاز اب جانے والا ہے، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ عامر نے تانیہ کو گلے لگا کر کہا، اللہ حافظ انکل۔ تانیہ کی آنکھیں بھر آئیں، وہ اپنے آنسو روکتی ہوئی تیزی سے اندر چلی گئی۔ وہ جہاز میں بیٹھ کر پیچ و تاب کھاتی رہی۔ ایک طرف اسے اپنے باپ کی موت کا شدید صدمہ تھا تو دوسری طرف اس بات کا دکھ تھا کہ وہ بزدلوں کی طرح وہاں سے جان بچا کر بھاگ آئی تھی۔ انکل عامر نے اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا تھا، خواہ مخواہ بابا کی قسم دے دی۔ پھر تو اسے مجبوراً لاہور چھوڑنا ہی تھا۔ وہ لاہور چھوڑ آئی تھی، ظالموں کے لیے کھلا میدان چھوڑ دیا تھا۔ اسے اپنے چچا راؤ احمد علی پر اس قدر غصہ تھا کہ اس کا جی چاہتا تھا کہ اڑتے ہوئے جہاز سے چھلانگ لگا کر ساون پور پہنچے اور راؤ احمد علی کے سینے پر اس قدر گولیاں برسائے کہ ایک سوت بھی باقی نہ بچے۔ کاش وہ لڑکا ہوتی تو انکل عامر اسے اس قدر پریشان ہو کر کراچی روانہ ہرگز نہ کرتے۔ وہ اس وقت اپنے باپ کی کوٹھی میں ہوتی اور وہاں بیٹھ کر دشمن کے خلاف منصوبہ بندی کر رہی ہوتی۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ لڑکی ہے تو کیا ہوا؟ وہ لڑکی رہتے ہوئے ایسی جرأت کا مظاہرہ کرے گی کہ راؤ احمد علی کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ہوش تو اس نے اس وقت ہی اڑا دیے تھے جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس کی ڈانٹ سن کر وہ کیسا بھیگی بلی بن گیا تھا، اس احساس نے اسے بڑی تقویت دی۔ کراچی ایئرپورٹ پر افضل موجود تھا۔ افضل کا اداس چہرہ دیکھ کر اسے یاد آیا کہ وہ اپنے باپ کو لاہور دفنا کر آ رہی ہے۔ تانیہ قریب آئی تو افضل نے دکھی لہجے میں کہا، بڑا افسوس ہوا تانیہ۔ ہاں بھائی، میں بڑا عجیب نصیب لکھا کر آئی ہوں۔ بھائی سب کچھ ختم ہو گیا۔ تانیہ کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ تانیہ، کچھ ختم نہیں ہوا۔ ہم لوگوں کی زندگیاں ایک دوسرے کے پاس اللہ کی امانتیں ہیں، جو دیتا ہے وہ لینے کا بھی حق رکھتا ہے۔ اس نے اپنا حق استعمال کیا ہے، اب آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ افضل نے اسے ڈھارس دینے کی کوشش کی۔ تانیہ نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ وہ کیا کہتی؟ وہ سیڑھیوں پر گاڑی کا انتظار کرنے لگی۔ جب افضل گاڑی لے کر آیا تو اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ خالہ فرزانہ گاڑی کی پچھلی نشست پر موجود ہیں۔ وہ دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر آنا چاہتی تھی، لیکن تانیہ نے انہیں گاڑی سے اترنے کا موقع نہ دیا۔ وہ بیٹھے بیٹھے ان سے لپٹ گئی، اس کی سسکیاں بند گئیں۔ افضل نے گھوم کر تسلی آمیز لہجے میں کہا، تانیہ پلیز روئے نہیں۔ پھر اس نے گاڑی سے اتر کر اس کا سامان ڈکی میں رکھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس اثنا میں تانیہ ٹھیک سے بیٹھ کر گاڑی کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ وہ سارے راستے خالہ فرزانہ کے کندھے پر اپنا سر رکھے بیٹھی رہی اور خالہ فرزانہ دھیرے دھیرے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ بس اسی طرح خاموشی سے راستہ کٹ گیا۔ تانیہ رات گئے تک خالہ فرزانہ کے کمرے میں بیٹھی رہی۔ اس نے اپنی زندگی کا پورا کچا چٹھا خالہ فرزانہ کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اس کی زندگی ایک معمہ بن کر رہ گئی تھی، ایک راز، ایک سردرد بن کر رہ گئی تھی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اپنی زندگی سے متعلق قطعی کوئی بات چھپا کر نہ رکھے گی۔ اسے اپنی اس راز بھری زندگی سے نفرت ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنے پیاروں کو ہر بات بتا دینا چاہتی تھی۔ خالہ فرزانہ اور افضل کو اس بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، لیکن آج کی رات انہیں سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ اب وہ اس کی زندگی کی حفاظت بہتر انداز میں کر سکتے تھے۔ رات کے 3 بجے کے قریب جب تانیہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھنے لگی تو خالہ فرزانہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا اور بولیں، اب اوپر جا کر کیا کرو گی؟ یہیں سو جاؤ۔ ہاں خالہ، یہی بہتر رہے گا، افضل نے تائید کی اور خود کمرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ افضل کے جانے کے بعد خالہ فرزانہ نے کمرہ اندر سے بند کر لیا۔ تانیہ ان کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ فجر کے وقت خالہ فرزانہ نماز کے لیے اٹھیں تو تانیہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے لائٹ جلا دی، اس لیے تمہاری آنکھ کھل گئی۔ میں لائٹ بند کیے دیتی ہوں، خالہ فرزانہ نے کہا اور سوئچ کی طرف بڑھی۔ نہیں خالہ، رہنے دیں،
میں بھی اٹھ رہی ہوں، اپنے کمرے میں جا کر نماز پڑھوں گی۔ یہ کہہ کر تانیہ کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ خالہ فرزانہ نے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ خالہ فرزانہ کے کمرے سے باہر نکلی۔ ایک نظر اس نے پراسرار کمرے پر ڈالی۔ دروازہ بند تھا اور کالا تعویذ ہینڈل پر لٹکا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں پہنچی تو اچانک اس پر نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ وہ یہ سوچ کر کہ تھوڑی دیر اپنے بیڈ پر لیٹ جاؤں، پھر اٹھ کر نماز پڑھتی ہوں۔ لیٹی تو ایسی سوئی کہ صبح 9 بجے آنکھ کھلی۔ اس نے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی، پھر یہ سوچ کر کہ آج کے دن بابا کا صوم ہے، وہ قرآن شریف پڑھنے میں بڑھ گئی۔ اس نے ارادہ کیا کہ پورا قرآن ختم کر کے اپنے بابا کو بخش دے۔ مرنے والے کے لیے اس سے اچھا ثواب کا کام کیا ہو سکتا ہے۔ 9:30 بجے کے قریب جب دردانہ اوپر آئی تو اس نے دیکھا کہ تانیہ پورے انہماک سے قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھی۔ دردانہ کے لیے تانیہ کا یہ روپ نیا تھا۔ وہ بڑی محویت سے اسے دیکھنے لگی۔ تانیہ کے چہرے پر اداسی کے ساتھ ایک وقار پھیلا ہوا تھا۔ 3 پارے پڑھ کر اس نے قرآن شریف بند کیا، آنکھوں سے لگایا تو سامنے دردانہ کو کھڑا پایا۔ دردانہ، کیسے آئی ہو؟ تانیہ نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ بی بی، آپ کا ناشتہ یہیں لے آؤں؟ نہیں، میں نیچے آ رہی ہوں، خالہ کے کمرے میں ناشتہ کروں گی، اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ پھر جب وہ خالہ فرزانہ کے کمرے میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں۔ اس کی آہٹ محسوس کر کے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے قریب بیٹھنے کو کہا۔ اس نے نزدیک بیٹھ کر خالہ کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر کے بعد جب خالہ نے آدھا پارہ پڑھ کر مکمل کر لیا تو قرآن شریف بند کر کے چوما اور اس کو الماری کے اوپر رکھنے کے لیے اٹھنے لگیں تو تانیہ نے فوراً قرآن شریف اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لائیں خالہ، میں رکھ دوں۔ تانیہ، میں تیزی سے قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی، انشاءاللہ آدھا آدھا پارہ کر کے قرآن شریف مکمل کروں گی۔ قرآن شریف مکمل ہونے پر تمہارے والد کو بخش دوں گی، خالہ فرزانہ نے بڑی محبت سے کہا۔ خالہ، آج میں نے خود قرآن شریف شروع کیا ہے، ابھی 3 پارے پڑھ کر آ رہی ہوں، انشاءاللہ جلد ہی مکمل کر لوں گی۔ ہاں بیٹی، ضرور پڑھو، ایصال ثواب کے لیے اس سے اچھی کوئی چیز نہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ 8:30 بجے کے قریب عامر کا فون آیا تھا۔ اس وقت تم سو رہی تھی، میں نے اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ پھر عامر نے بھی اٹھانے سے منع کیا۔ وہ بتا رہے تھے کہ آج ظہر کے بعد صوم ہے اور تمہارا چچا واپس چلا گیا، جاتے جاتے وہ عامر کو دھمکیاں دے گیا ہے۔ کس قسم کی دھمکی؟ تانیہ نے پوچھا۔ یہی کہ وہ عامر پر مقدمہ قائم کرے گا۔ تانیہ راؤ شمشاد علی کی اصلی بیٹی نہیں ہے، یہ سارا ڈھونگ عامر نے رچایا ہے تاکہ ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی اور ریستوران پر قبضہ کر سکے۔ انکل عامر تو یہ سن کر پریشان ہو گئے ہوں گے۔ ارے نہیں، تم نے عامر کو کیا سمجھا ہے؟ وہ بہت نڈر اور ضدی قسم کے انسان ہیں، شریف اور مخلص ہیں، مگر اسی وقت تک جب تک سامنے والا شرافت کا مظاہرہ نہ کرے۔ کاش میرے بابا بھی ایسے ہی ہوتے، شریفوں کے لیے شریف اور بدماشوں کے لیے بدماش۔ تم اپنے والد کی کیا بات کرتی ہو؟ وہ بہت پیارے انسان تھے، درویش صفت۔ وہ شریفوں کے لیے تو شریف تھے ہی، بدماشوں کے لیے بھی شریف تھے۔ میں تمہارے والد کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہوں۔ آج کے اس فریبی دور میں ایسے لوگ ڈھونڈتے نہیں ملتے۔ خالہ فرزانہ نے بڑی عقیدت سے کہا۔